बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तवज्जो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का जो हमारा शो है वो एक बहुत ही अफसोसनाक नोट पे स्टार्ट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि अरेबियन सी में ग्रीस के करीब एक बोट, एक कश्ती डूबने का एक सानहा दरपेश आया। अब इस बोट में बहुत से ममालिक के लोग जो हैं वो शामिल थे, जिसमें इजिप्शियंस, सीरियंस, अफ़गान, फ़लस्तीनी और पाकिस्तानी भी थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की है कि आज के दिन को हम सोग के दिन के तौर पे मनाएंगे। व्यूअर्स, ये सानहा, ये जो एक हौलनाक इंसिडेंट रूनुमा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सबसे पहले तो वो सब लोग जो इस इंसिडेंट से, इस सानहे से मुतासिर हुए हैं, इफ़ेक्ट हुए हैं, उन सब के साथ हम अपने अफसोस का इज़हार करना चाहेंगे। जो फैमिलीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को खो चुकी हैं, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। व्यूअर्स, जब ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई वाक़या होता है तो इंसान बहुत अपसेट भी हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। और जो लोग डायरेक्टली मुतासिर होते हैं वो तो अपसेट होते ही हैं, लेकिन जो लोग इस किस्म के वाक़े, ऐसे सानहे ऑन एयर देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक ट्रॉमेटाइज़ होते हैं। सबसे पहले तो एक अपील, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब व्यूअर्स से कि अगर आपका कोई भी ख़ानदान का मेंबर इस वाक़े में आपके ख़्याल से मुतासिर हुए हैं या इस बोट के ऊपर मतलब सवारी कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो प्लीज़ तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट के साथ ताउन करें और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। बहुत से लोग डर के मारे या खौफ के मारे बता नहीं रहे कि उनके फैमिली का कोई मेंबर इस वाक़े में का हिस्सा था या जो इस बोट के ऊपर सफ़र कर रहे थे। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर ये जो सर्च ऑपरेशंस जारी हैं उसमें आपकी मदद कैसे की जाएगी। इससे बड़ी बात, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपकी मदद की ज़रूरत होगी, स्पेशली माँ बाप और औलाद। ये एक अपील की गई है ग्रीस की गवर्नमेंट के एंड से भी, और पाकिस्तान भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, FIA भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़
اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا اس بوٹ پہ تھا, اس کشتی پہ سفر کر رہا تھا, کر رہی تھی, تو ضرور انفارم کریں. ویورز, اس واقعے کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ نمبرز ابھی سیدھے نہیں ہو پا رہے کہ کس اماؤنٹ کے لوگ جا رہے تھے. 750 کا نمبر بھی سامنے آیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں 600 سے زیادہ لوگ تھے. تو 600 اور 800 کے بیچ کا کوئی ایک نمبر ہے جس میں سے ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی تھی. اس کے ساتھ جو بہت ہی ایک اذیتناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے, یہ آف کورس ویورز جو ساری چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پہ پتہ چل رہی ہیں, نیوز چینلز کے تھرو پتہ چل رہی ہیں, وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اصل فیکٹس اینڈ فگرز تو آبویسلی کچھ وقت کے ساتھ ہی سامنے آئیں گے, کیونکہ یہ جو ایک ٹریولنگ کا سلسلہ تھا اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چھپائی بھی گئی ہیں, اور مطلب پتہ کرنے کے لیے انویسٹیگیشن میں آپ کو پتہ ہے ان چیزوں میں ٹائم تو لگتا ہے. لیکن جو بچے تھے اور خواتین تھی, یہ بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جو سروائیورز ہیں کہ ان لوگوں کو جو بوٹ کے اوپر تھے, جو کشتی کے اندر تھے, نیچے والے نچلے حصے کے اندر جو ہے اس کے اندر بچوں کو اور خواتین کو بند کیا ہوا تھا. پوری فیملیز بھی سفر کر رہی تھیں. ایک میں پڑھ رہی تھی چیز, بلکہ سن رہی تھی آتے ہوئے, کہ ایک ایسے ینگ مین, ایک ایسی فیملی ہے جس کے 4 فیملی ممبرز جو ہیں وہ بوٹ کے اوپر تھے. پھر ایک میاں بیوی اور ایک بردر ان لاء بھی اس بوٹ کے اوپر تھے. آہستہ آہستہ کر کے جو اس کشتی کے اوپر واقع مطلب جو معاملات تھے وہ سامنے آ تو رہے ہیں. لیکن ویورز, بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے, بہت بڑا لاس ہے. دیکھیں, انسانی جان, چاہے وہ پاکستانی کی ہو, سیرین کی ہو, فلسطینی کی ہو, افغانی کی ہو, انسانی جان کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اور ویورز, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے جو امیگریشن لاز ہیں, اور اسپیشلی جو ریفیوجیز کے لیے ہم ایفرٹس کرتے ہیں, ان کا مقابلہ کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا. ہم نے جس طریقے سے اپنے افغان بھائیوں کی مدد کی, ان کی سپورٹ کی, مطلب اس قسم کے جب واقعے سامنے آتے ہیں تو انسان کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. دیکھیں, کوئی بھی انسان جب اپنے گھر سے اس طرح سے نکلتا ہے اور اس قسم کے سفر پہ نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ریزن تو یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک بہتر زندگی کی تلاش میں نکلتا ہے. دوسری ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی, اپنے ملک کی ویلیو نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کہیں باہر چلے جائیں گے یا ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے تو شاید ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ بھی میں بہت سی خبریں آگے آ رہی ہیں کہ جو ایک ٹریول ایجنٹ تھا, اس نے کہا, اس نے بہت سے لوگوں سے, کسی سے 22 لاکھ روپے لیے, کسی سے 23 لاکھ روپے لیے, لیکن 22 اور 25 لاکھ کے بیچ کا ایک کوئی فگر سامنے آ رہا ہے, 2.2 ملین 2.3 ملین, کہ ان سے یہ اس قسم کے پیسے لیے اور یہ وعدہ کیا کہ بھئی وہاں پہ ان کو اچھی نوکریاں مل جائیں گی. اور بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں احساس تھا کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ غیر قانونی ہے کہ قانونی ہے. کیونکہ دیکھیں, انسان جو باہر جانا چاہتا ہے, اکثر کیسز میں تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتا, اگر اس کو باہر جانے کا موقع نظر آ رہا ہوتا ہے, فوراً پاسپورٹ کی ایک جو ہے وہ ایک خواہش بہت سے لوگ رکھتے ہیں. ویورز, بات یہ ہے کہ پراپر تشخیص کیے بغیر, پراپر انفارمیشن حاصل کیے بغیر جب ہم اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں بہت سے آپ نے ایسے بھی کیسز سنے ہوں گے کہ لوگوں نے اپنی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا, کینیڈا, امریکہ, یورپ وغیرہ, پیسے ان سے ایجنٹس نے لے لیے اور اس کے بعد وہ لوگ غائب ہو گئے. وہ تو چلیں, پھر بھی ایک پیسے کا نقصان ہوتا ہے, انسان کہتا ہے کہ چلو سر صدقے اتر گیا, نکل گیا, واٹ ایور, مطلب آبویسلی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لیکن کم از کم جان کا نقصان تو نہیں ہوتا نا. اب اس قسم کے معاملے میں سرچ آپریشنز, ریسکیو آپریشنز چل تو رہے ہیں, لیکن سمندر میں جیسے کہ ہم نے زلزلوں میں دیکھا, فلڈز میں دیکھا, ایک ٹائم آتا ہے جس کے بعد پھر سرچ آپریشن فیوٹائل ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کو کرنے کا کوئی ریزن بھی نہیں رہتا, کیونکہ اتنا وقت گزر گیا ہوتا ہے. اور اس طرح کھلے پانی کے اندر, ویورز آپ کو بھی پتہ ہے, مطلب سمندر کے اندر اگر کوئی غائب ہو جاتا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن بندہ سرچ کرتا ہے, اس کے بعد پھر, اور ویسے بھی جس جگہ پہ یہ بوٹ جو ہے گریس کے قریب ڈوبی ہے, وہاں پہ گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ ڈھونڈنا بھی بہت
مشکل ہو گیا ہے باڈیز کو. لیکن جو لوگ مل گئے ہیں, جن کی باڈیز مل گئی, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سروائیورز بھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ. اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, ان کو جلدی صحت یاب کرے, کیونکہ آبویسلی آپ جب اس طرح کھلے مطلب آپ سی کے اندر ہوتے ہیں, سمندر کے اندر ہوتے ہیں, تو مطلب ایک تو پانی کے اندر اتنا عرصہ رہنا, اس کے بھی فزیکل افیکٹس ہوتے ہیں. پھر دھوپ ڈائریکٹ آپ کو پڑ رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں. نہ پانی پینے کے قابل تو ہوتا نہیں ہے, تو پیاس اور بھوک کا ایک عنصر. اوپر سے سب سے بڑی بات یہ ویورز, جو ٹراما ہوتا ہے, یہ بڑی ایک ٹرامیٹک چیز ہوتی ہے, اور انسان کو سمجھ نہیں ہے, مطلب وہ تو نا اس کے بعد ریکوری ایک تو جسمانی ہوتی ہے, اور ایک اس کے تھرو ایک ذہنی جو ہے وہ ریکوری بھی ہوتی ہے, کیونکہ انسان کی نفسیات اس سے بڑی بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. سو ویورز, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم بات بھی کریں گے, اور بہت ہی ایک یہ اپسیٹنگ اور ڈپریسنگ واقعہ ہے. میں مطلب پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے, ان لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے, ان کو یاد کرتے ہوئے, سانے سے ریلیٹڈ آج ایک طرح سے بلیک ڈے منایا جا رہا ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ان بچوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, ان سب لوگوں کو یاد کریں, اور فیملیز کو بھی کچھ تسلی دیں. دیکھیے, زندگی موت تو ویورز رب تعالیٰ کے ہاتھ میں لکھی ہے. جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے, ایک بہت بڑی مطلب ہیومن لاس, انسانی جان کی ایک بہت زیادہ اہمیت, بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے, اور یہ ایک بہت ٹریجک واقعہ ہے. سو ویورز, آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ دعا کیجئے کہ اگر کوئی بھی لوگ ابھی بھی زندہ ہیں, سروائیورز ہیں, تو وہ جلدی مل جائیں, اور جو لوگ جن کی فیملی ممبرز اس سانے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, ان لوگوں کی کم از کم باڈیز تو مل جائیں, تاکہ فیملیز جو ہیں وہ ان کی تدفین اور وہ سارا کچھ جو معاملات ہوتے ہیں ان سب کو پراپر طریقے سے مکمل کر سکیں, اور ایٹ لیسٹ ایک کلوجر مل جاتا ہے. کیونکہ اگر ویورز باڈی بھی نہیں ملتی تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ انسان اس امید میں ہی لگا رہتا ہے, اس خواہش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا بیٹا, ہماری بچی واپس آ جائیں. سو بہت بڑی ٹریجڈی ہے ویورز, بہت بہت بڑی ٹریجڈی ہے. دعا کیجئے, اور اگین جو لوگ اس آنے سے متاثر ہوئے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں, سیریا, پیلسٹینینز, افغانی, سب کے ساتھ ہم ان کے دکھ میں مکمل کے شریک ہیں, ان کے ساتھ مطلب برابر کے شریک ہیں. اور شیف کومل ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی کچھ اس آنے سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت بڑی بہت ٹریجڈی افسوس ہے, اور جس طرح یہ سب کچھ ہوا, اور جیسے بھی آپ بات کر رہی تھیں کہ ڈیڈ باڈیز بھی مل جائیں تو ماں باپ کو صبر آ جاتا ہے, تو ہم افسوس کرتے ہیں اس چیز پہ. اور آج بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے بلیک ڈے کا کہا, تاکہ ہماری جنریشنز کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. اور ایک بہت بڑی بات کومل, ایک اویئرنیس, بالکل, کہ بھئی اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگنے کی جو ایک ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے باہر تو ہمیں بہت بہتر زندگی مل جائے گی, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, ہم بڑا پیسہ کما لیں گے. بھئی جب کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے, اور جس طریقے سے یہ پوری چیز ہوئی, لوگوں کو کہا گیا کہ آپ 2 یا 3 دن میں پہنچ جائیں گے, لیکن پہلے ان کو ایک جگہ لے کے گئے, پھر وہاں سے 2-3 دن دبئی میں رہے. 1-2 لوگوں نے تو یہ بھی گھوم کے کہا کہ جی ہمارے تو بچوں کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا. تو پلیز ویورز, اگر اس قسم کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو پراپر ریسرچ کر کے, دیکھ کے, اگر انہوں نے کوئی لوگ باہر بھیجے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ویورز, قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی قدم اٹھانے ہیں ان کو اٹھانا چاہیے. خیر, اس وقت تو ایک افسوس کا اور ایک دکھ کا عنصر ہے. ہم سب فیملیز کے ساتھ بھی افسوس کا اظہار کرنا چاہیں گے, اور ویورز اسی ٹاپک پہ گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ ایسے انسیڈنٹ سے انسان ریکور کیسے کرتا ہے, فیملیز کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے, اور کون سی احتیاطیں برتنی چاہیے جب بھی کبھی اس قسم کے سٹیپ کی طرف جائیں. لوگ اپنے بچوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں اس خواہش, اس خواب کے ساتھ کہ ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا, کیریئر کے چکر میں دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ لاس ہو گیا ہے. اور دیکھیں, دنیا میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ صحت یا جان کا ہوتا ہے. بالکل,
पैसा आने जाने वाली चीज़ है, ये सब चीज़ें आने जाने वाली होती हैं, लेकिन मेन चीज़ तो यही होती है कि इंसान की सेहत और इंसान की जान जो है वो बच जाए। सो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिस थाने की ब्रेक से पहले बात कर रहे थे उससे रिलेटेड बात करने के लिए, और व्यूअर्स, एक मेजर आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये गुफ्तगू करने का लोगों के एक तो दुख में शामिल होना भी है और उसके साथ साथ अवेयरनेस देना भी है। तो जो दो पर्सनालिटीज़ हमने आज अपने शो में इनवाइट की हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए, जिब्रान बशीर हमारे शो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। आप एक बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, लीडरशिप कोच हैं, एक राइटर, बेहतरीन राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिब्रान के साथ हमें ज्वाइन किया है साइमा नज़ीर साहिबा ने। आप खुद एक पेरेंटिंग कोच हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब अस्सलाम वालेकुम साइमा। सबसे पहले तो जिब्रान साहब आपसे बात शुरू करेंगे। ये जो ग्रीस में के करीब वाक़या रूनुमा हुआ, मेरे ख़्याल से पहुंचना तो इटली चाह रहे थे, लेकिन ग्रीस के करीब ही जो कश्ती है वो डूब गई। बहुत से लोग अपनी जान खो गए, बहुत सी बॉडीज़ रिकवर भी हुई हैं, बहुत सी बॉडीज़ अभी भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सर्वाइवर्स जो हैं वो हैं, जो मिल गए हैं, जो अब ज़ेरे इलाज हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है हम सारों के लिए, ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जिनके बच्चे इस बोट में मौजूद थे और वो अब या तो इस वक्त जिनकी या हलाकत हो चुकी है या जो इस वक्त मिल नहीं रहे हैं। तो असल में जो दुख है और जो एक आप कह लें कि एक अफ़सोस है, वो जो उनके घरों में होगा उसका तो शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक तो इस लिहाज से देखें तो इंतहाई ही अफसोसनाक वाक़या है। दूसरी चीज़ ये है कि 800 के करीब उसमें लोग थे, 400 पाकिस्तानी थे। अब तक कोई ख़बर आई है कि कोई 12 जो हैं वो उसमें से मिल सकें और बाकियों का कुछ पता नहीं है। तो इस सारे सिचुएशन में, सारे मामले में ख्वाहिश यही है और कोशिश भी हमारी यही होनी चाहिए कि आने वाले सालों में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना हों, और वो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, हम इसमें नौजवानों को कैसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, फैमिलीज़ को क्या समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अभी प्रोग्राम में इस पर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स बहुत अफसोसनाक सानिया है, लेकिन इस बात का एहसास करना और रियलाइज़ करना कि जब हम इतने बड़े बड़े कदम उठाते हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं कि हमने अपने बच्चों को भेजना है, या कि खुद लोग सोचते हैं कि भाई बेहतर ज़िंदगी के लिए हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें करने का एक कानूनी और लीगल तरीका भी होता है। वक्त लेता है, पैसे भी उसमें लगते हैं, लेकिन कम से कम प्रॉपर चैनल के थ्रू जब बंदा ये चीज़ें करता है तो फिर एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का आंसर जो है वो ज़्यादा होता है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन साइमा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जुगन, इस वक्त हर पाकिस्तानी, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं इस वाक़े को सुनकर एक अफसोस की बात है ऑफ कोर्स। एंड जैसे जिब्रान ने कहा, उन फैमिलीज़ पर क्या गुजर रही है जो कि डायरेक्टली इस हादसे का हिस्सा रहे, उनको तो हम मैच नहीं कर सकते, मगर नेचुरली एक अफसोसनाक बात है। और ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से अपने मुल्क को छोड़ के, अपने प्यारों को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े प्लान्स होते हैं, और ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लीगल तरीके से चीज़ों को कैसे किया जाए, और क्या ये मुमकिन नहीं कि आप अपने प्यारों के पास रहकर ही अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें। इसीलिए आप लोगों को थोड़ी सी बात करेंगे। जी साइमा जी, बिल्कुल सबसे बड़ा तो रीज़न आप लोगों को बुलाने का ये था कि ये जो सोच है कि हम
باہر جا کے ہی ڈالروں میں، پاؤنڈ میں، یورو میں کمائیں گے تو تب ہی ہمارا فیوچر سیکیور ہوگا. جبران صاحب آپ کے ساتھ شوز ہم نے کیے ہوئے ہیں، سائمہ جی آپ کے ساتھ بھی کیے ہوئے ہیں کہ مطلب آپ گھر بیٹھے ڈالرز میں ہی کما سکتے ہیں اگر آپ Exactly. سوشل میڈیا پہ کوئی بزنس کر لیں، کوئی اس قسم کی چیز کر لیں، ایٹ لیسٹ اپنی جیب سے ملینز میں آپ کو خرچ نہیں کرنے پڑتے. عمران صاحب آپ ہی بتا رہے تھے کہ 22 کے 23 لاکھ روپے کی بھی میں شروع میں بھی جی بات میں وہی بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو بھی بات کی ہے نا کہ لیگلی اگر باہر جانا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انلیگل امیگریشنز ہوتی ہیں اور انلیگلی باہر جانا ہوتا ہے، اس کو ہمیں ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اس نے رزق حلال کمانا ہے. اگر ہمارے رزق میں جو ہم نے باہر جا کر کہیں سے کمانا ہے، اگر اس کی شروعات ہی ہم انلیگل انداز سے کر رہے ہیں، ہم یہیں سے ایک انلیگل انداز سے جا رہے ہیں، تو پھر ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہم ادھر جا کے کما رہے ہیں کیا ہم اس کو رزق حلال کہہ سکیں گے؟ اگر ہم وہ چوری چھپے وہ کمائی کر رہے ہیں تو کیا وہ رزق حلال ہے؟ تو پہلے نا ہمیں ایسے بھی سوچنا چاہیے، یہ پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے اور بچوں کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں جبران، مگر میں تھوڑا سا اس پہ یہ بھی کامنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایسی کیا مجبوری ہے اور اتنا کیوں ہمارے سوسائٹی پر اتنا پریشر ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں کبھی کبھار کہ لیگل ہے یا لیگل ہے. آئی نو اس میں آپ کی انڈیویجول پریفرنسز بھی آتی ہیں، مگر ہمیں اپنی سوسائٹی میں آئی ایم شیور یہ لیبر کلاس جو بھی لوگ باہر جا رہے ہیں وہ صرف وائٹ کالر جابس کے لیے نہیں جا رہے، وہ لیبر ٹاسک کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں. اور اگر یہی اپرچونیٹیز کو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو بہت ایک لو سٹینڈرڈ جاب سمجھتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ڈگنیٹی کو اگر آپ سوچیں کہ جیسے حلال کما رہے ہیں اور محنت سے کما رہے ہیں تو آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں آپ کو اسی ڈگنیٹی اور اسی عزت کی نظر سے دیکھا جائے سوسائٹی میں، تو شاید ہم ایک دوسرے کے اوپر کسی حد تک وہ جو پیئر پریشر ہے اس کو بیلنس شاید کر سکیں. اچھا یہاں دو اور پرسپیکٹیو ویورز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک یہ کہ کیونکہ یہاں سے لیگلی جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس کوئی کاغذ کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی، تو اگر وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ جیل ہو جائیں گے اور آپ کو سزا ملے گی. اور ایک اور پہلو جو بہت ٹریجک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں ہم ساری چیزیں ہینڈل کر لیں گے. ساری چیزیں ہینڈل کر لیں گے کا مطلب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید ساری چیز جو ہے وہ پراپر لیگل طریقے سے ہو رہی ہے. ایک یہ بھی ویورز بہت بڑی پرابلم ہے کہ غیر قانونی کام کو قانونی کہہ کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اب اگر انسان تعلیم یافتہ نہیں ہے، ایون جو انسان تعلیم یافتہ ہے اگر وہ پاکستان سے باہر کبھی ٹریول نہیں کر سکا یا کبھی نہیں کیا، اس کو نہیں پتا کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. مطلب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاسپورٹ بنا لیں گے تو ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، تو پاسپورٹ آپ بنا بھی لیں گے تو اس پہ ویزا لگنا بڑا ضروری ہے. جن ممالک میں ویزے کی نہیں ضرورت وہاں پہ بھی کچھ ریکوائرمنٹس کچھ تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں. اس کو نا سمجھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں جیسے پروگرام سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ لوگ کیوں باہر جاتے ہیں اس طرح سے کنونس ہو کے کسی ایجنٹ سے، تو وہ میں پہلے تو یہ ایجنٹ والی بات ضرور کرنا چاہوں گی جی. کیونکہ دیکھیں یہ جو مس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا ایگزیکٹلی ان کو ظاہر کسی نے اگر 22 لاکھ روپے یا 23 لاکھ روپے لیے ہیں کسی کو باہر بھیجنے کے لیے، اب کسی کی جو انسان اپنے بچے کو باہر بھیج رہا ہے یا کوئی بچہ جانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنا ہر چیز بیچ بوجھ کے، حالات اگر اتنے اچھے ہوتے اور ان کے پاس کروڑوں ہوتے تو پھر ان کو ملینز خرچ کرنے میں پرابلم نہ ہوتی. ہر چیز بیچ بوجھ کے گئے، یہ سوچا کہ ہم باہر جائیں گے تو ہمیں بہتر زندگی ملے گی. پہلے تو وہاں پہ جائیں گے تو بیٹھے رہیں گے، پھر جب فائنلی ان کو کوئی نوکری مل بھی جائے گی انڈر دا ٹیبل جس کو کہتے ہیں جو انلیگل ہوتی ہے، اچھا وہاں سے جو بھی تھوڑے بہت پیسے کمائیں گے پہلے تو آپ اپنے وہ 22-23 لاکھ پورے کریں گے جس میں آپ کو 1.5 سال لگ جائے گا. میں یہ کسی کے ساتھ ایک دن حساب لگا رہی تھی بیٹھ کے، کوئی اسی طرح مجھے بتا رہا تھا کہ میں نا اپنے دونوں بیٹوں کو باہر بھیجنا چاہ رہی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میاں بیوی مجھ سے آ کے بات کریں. میں نے کہا دیکھیں میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے. نہیں آپ باہر رہی ہوئی ہیں. میں نے کہا جی میں یونیورسٹی گئی تھی پڑھنے، ویزا لگ کے گئی تھی وہاں پہ، پھر میں نے اپنی پی آر کارڈ کے لیے اپلائی کیا، پھر وہ ہوا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر چیز ایک لیگل فریم ورک کے تھرو کی.
ایسے ہی اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کسی کو یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ خرچہ کر دیا, اب اس خرچے کو بھی آپ نے کور کرنا ہے, اس کی ریٹرن لینی ہے نا. تو میں نے یہی کہا کہ پہلے تو آپ کا بچہ وہاں پہ پہنچے گا, اس کے بعد پتہ نہیں کن حالات میں ہوگا, اس کے بعد ایک وقت گزرے گا, کچھ سال 1.5 سال میں وہ پیسے ریکور کرے گا جو خرچ ہوئے. اس دوران اگر خدا نخواستہ انلیگل طریقے سے گئے ہوئے ہیں تو وہ پکڑے جائیں گے. جب وہ پکڑے جائیں گے تو وہاں پہ وہ اگر اریسٹ ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے وہاں پہ بند ہو جائیں گے, یا اگر ڈپورٹ ہوں گے تو یہاں پہ آ کے ان کو سزا دی جائے گی. تو بہت سی چیزیں ہیں, صرف یہاں سے نکل جانا آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, پورا پروسیس پتہ ہونا ضروری ہے. جیسے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ریٹائرڈ سول سرونٹ تھے, ان کا بیٹا بھی شاید اسی بوٹ میں ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ جی 22 لاکھ روپے ہم سے ایجنٹ نے لیا, اور میں اپنے بیٹے کو روکتا بھی رہا کہ یہ کام نہ کرو, لیکن ایجنٹ نے کچھ ایسے وہ ڈریمز اور ایسے خواب جو ہے وہ ویژولائز کیا کہ یار تم ادھر جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو وہ جو بچے ہیں جب ان کا ایک کچا ذہن ہوتا ہے اور وہ صرف تصور کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف اس چیز کو کہ ایک دم سے بہت سا پیسہ آ جائے گا, وہ یہ سارے ایکشنز کرنے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے نا ایک سجیشن میری یہ بھی ہے کہ جو کوئی بچہ پڑھا لکھا ہو یا وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو, یوٹیوب سارے یوز کرتے ہیں. اس یوٹیوب کے اوپر ہی ملٹیپل ویڈیوز اس طرح کی ہیں کہ جو لوگ انلیگلی جاتے ہیں ان کے ساتھ آگے کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو میری سجیشن یہ ہے کہ اس پروسیس کو نا کوئی بھی ایکشنز لینے سے پہلے اس پروسیس کو دیکھ لیں, اس کو سمجھ لیں, تاکہ پھر آپ کوئی فیصلہ کریں. اور میرے خیال میں کہ اگر اس پروسیس کے اینڈ تک جائیں تو بہت, اور اس کو پہلے سمجھ لیں تو بہت سے لوگ یہ فیصلہ ہی نہیں کریں گے کہ ہمیں انلیگلی باہر جانا ہے. ہم لوگ انلیگل جانے سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی ہوم ورک نہیں کرتے, چیزوں کو پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ یوٹیوب تو جس بندے کو نہیں بھی پڑھائی آتی وہ ویسے ہی ویڈیو دیکھ کے اس کو سمجھ آ جائے. جن لوگوں نے میرے سے آ کے بات کی, میں نے کہا چلے آپ 3 کام کر لیں. ایک, اس سے جو ایجنٹ آپ کو کہہ رہے جانے کے لیے اس سے پوچھیں کہ جو وہ ہم سے پیسے لے رہا ہے وہ کس کس چیز کے لے رہا ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات, ورک ویزا یا ورک پرمٹ ہم جس کو کہتے ہیں وہ کہاں پہ ہے, اور کیا ورک پرمٹ ملے گا, ٹھیک ہے. تیسری بات, ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پہ جانے کے بعد بھی جو جاب کریں گے, مطلب جو بھی جاب کریں گے وہ کیا ہے اور اس کی انکم کیا ہوگی. آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ 2000 درہم یا $1000 کمائیں گے. اب دیکھیں $1000 یہاں پہ بہت زیادہ لگتے ہیں, ادھر کتنے ہوں گے, وہاں پر ان کی کنورژن کر کے وہ وہاں پہ اس میں زندگی گزار بھی سکے گا. مطلب $1000 اگر کوئی بندہ, میں ویسے ایک بات بتا رہی ہوں, اس بندہ $1000 اگر کما رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو سر پہ چھت چاہیے, کھانا چاہیے. وہاں پہ $1000 میں یا 1000 پاؤنڈ میں ایک انسان کیا کرے گا. بالکل ایسے لوگ تو وہاں پہ 1000 پاؤنڈ مہینے ہفتے کے خرچ کرتے ہیں اپنے, اور ان کا گزارا نکل رہا ہوتا ہے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. دیکھیں یہاں سے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ جو 100 روپے کی جاب ہے وہ کسی سے آپ 20 روپے میں کروا رہے ہیں. تو 100 روپے کی جاب اگر بالکل وہاں پہ منیمم اماؤنٹ ہے جو آپ نے کسی کو پے کرنا ہے, تو یعنی کہ منیمم اتنے کی ضرورت ہے سائمہ جی, روٹی, کپڑا, پانی, سر پہ چھت. تو جب اس سے اتنا کم آپ کو مل رہا ہوگا تو وہاں پہ جا کے وہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ڈالروں میں پیسے آئیں گے, اینڈ میں ککھ نہیں بچتا. ویورز, پہلے ہوتا تھا, لوگ جاتے تھے, کرتے تھے, لیکن اس وقت معاملات فرق تھے. اور بات یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے, اور ہم بہت, اور اس وقت جو لوگ جاتے تھے وہ انلیگلی جاتے تھے, شاید اس وقت اتنے لاز پکے نہیں تھے, جو بھی معاملات تھی باہر. اب تو اتنے اسٹرکٹ ہو گئے, اتنے اسٹرکٹ ہو گئے, بندہ جیل جاتا ہے تو کوئی باہر ہی نہیں نکلتا. اچھا, اب میں اس کا ایک اور اینگل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا, میں اس کی طرف آنا چاہوں گی. میں چاہ رہی ہوں سائمہ جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جوگن بات بالکل کریکٹ ہے کہ ہم جس کام کی شروعات ہی غلط طریقے سے کریں گے, پہلی بات تو اس میں ہم بہتری کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ٹل دی لاسٹ, اس کا جو سٹیج ہے اپنے آپ کو پراپرلی ایجوکیٹ کر لیں, اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیں. اور یہی کہ فیسنیٹ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے خوابوں کو اور بڑے بڑے پلانس کو سن کر, اور یہ سن کے کہ $1000 جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ بالکل وہاں پر رہنے کے وہ سارے معاملات اپنے پورے کرنے کے بعد آپ کتنی اماؤنٹ واپس بھیج سکتے ہیں. اسپیشلی پینڈیمک کے بعد, اور جس طرح انفلیشن نے پوری گلوب کو ہٹ کیا ہوا ہے اس وقت,
یہ صرف مہنگائی ہمارے ملک میں نہیں ہے, پوری دنیا یہ پوری میں دنیا viewers اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. تو آپ اس کو ریکنسیڈر کریں کسی بھی صورت میں باہر جانے کو, اپنے آئیڈیا کو, اپنے پلان کو ریکنسیڈر کریں کہ کیا اب واقعی باہر جانا اتنا فائدہ مند ہے جتنا کبھی پہلے ہوا کرتا تھا کہ جب ایک بندہ کما رہا ہے اور پوری فیملی اس پر. اور بات یہ کہ سائمہ جی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, اور یہاں پہ دینے آپ کو پیسے نہیں پڑ رہے, یہاں پہ تو جان انسان کی چلی جاتی ہے. اور ویورز یہ تو ایسا ثانیہ ہے کہ یہ رونما ہوا اور سب کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں. بہت سے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا باہر گیا تھا, ابھی تک ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہوا, 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے. میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جن کو یہ کہا گیا کہ بھئی ہم آپ کو پارلر کے کام کے لیے باہر لے کے جا رہے ہیں, اور وہ بچیاں غائب ہو گئیں. ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ ہیومن سمگلنگ ہے. ہیومن سمگلنگ ہے. اور ویورز اس چیز کا بہت ہمیں سوچ سمجھ کے اس قسم کے فیصلوں کی طرف جانا چاہیے. اور اگین جو لوگ اس سانے سے افیکٹ ہوئے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے, لیکن اس سانے کے تھرو ہم اویئرنیس اس لیے ویورز دینا چاہتے ہیں کہ کوئی اور ماں اپنے لال سے, اپنی بیٹی سے جدا نہ ہو, کوئی باپ اپنے بچے کے لیے رو رو کے یہ نہ پوچھے کہ کسی کو کوئی خبر ہے. اور ویورز اگر کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ بھئی فلاں کا بچہ گیا تھا, یا لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجا لیکن ڈر کے مارے نہیں بتا رہے کہ کوئی ایکشن, کچھ نہیں ہوگا. صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ پلیز اگر انفارمیشن ہے تو دیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ تھے, کون تھے, اور اگر مطلب مل سکتے ہیں, اگر کوئی سروائیورس ہے تو ان کا بھی پتہ چلے. اور کیونکہ بہت سے لوگ جو سروائیورس ان کو مل بھی رہے ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ خود نہیں بتا پا رہے کہ وہ کون ہیں کیا ہیں. سو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کریں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. فرام دا بریک. ویورز ہم بات کر رہے ہیں اس سانحے کی جو کچھ دن پہلے رونما ہوا, جس کی ڈیٹیلز آہستہ آہستہ جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر بھی کی جا رہی ہیں. 600 اور 800 کے قریب ایک نمبر جو ہے, کچھ لوگ 750 کہہ رہے ہیں, کوئی 800 کہہ رہا ہے, کوئی 600 کہہ رہا ہے, کہ قریب لوگ ایک کشتی پہ سفر کر رہے تھے, اٹلی جانا چاہ رہے تھے. گریس کے قریب سمندر میں کشتی ڈوب گئی. بہت سے لوگ جو ہیں اپنی جانیں گنوا گئے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تلاش گم شدہ ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کچھ ایک چھوٹی مقدار ہے لوگوں کی جو سروائیورز ہیں, جن میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی. دین اس کے ساتھ ساتھ افغانی لوگ بھی تھے, فلسطینی بھی تھے, سیریا سے بھی لوگ تھے. ہم بات کریں جبران بشیر سے اور سائمہ نذیر سے. سائمہ, ایسا کیا ہے جو لوگ اپنا گھر بار, اپنی فیملی, دیکھیں ماں باپ اور اپنے ملک سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیوں لوگ ایسے قدم اٹھاتے ہیں, اور ایسے قدم اٹھانے سے ہم کیسے لوگوں کو روک سکتے ہیں؟ بالکل جگن, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کسی بھی گھر میں اولاد سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہوتی, اور کمانا ایک ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے اوپر سے ہم یہ چیلنج بھی ایڈ کر لیں کہ گھر سے بھی دور, اپنے ملک سے, اپنے پیاروں سے بھی دور, تو یہ ڈبل چیلنج ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بیسک جو روٹ کاز ہے اس کی یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو یہی سارا وقت, یہی ساری انویسٹمنٹ اگر ہم ان کی تعلیم پہ کر دی جائے تو شاید چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں. اگر ہم کنٹریز دیکھیں ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی, کہ جہاں پر پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, اور اگر اسی پاپولیشن کو ایجوکیٹ کریں تو آپ اس کو اپنے ریسورس کی طرح یوز کر سکتے ہیں. بالکل. اور اگر اسی پاپولیشن کو آپ ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں, بالکل تعلیم پر ان کی, اچھا تعلیم سے میرا مطلب صرف کتابیں رٹوا لینا نہیں ہے, تعلیم سے میرا مطلب کسی بھی قسم کا اسکل دے دینا بھی ہے.
ہمارے یہاں پر یہ جو کلچر ہے نا کہ صرف یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے اور گریڈز نہیں لے سکتا اس لیے یہ نالائق ہے, اس کی زندگی میں کوئی فیوچر نہیں ہے, اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا. دیکھیے سائمہ جی, جیسے میں بریک میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی, ایک بہت بڑی ایلیمنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ, میں نے جیسے کہ ایک سرٹن کلاس جب بھی ان سے بات کرو کہ بیٹے کو آپ پڑھا کیوں نہیں رہے, بچی کو اسکول سے کیوں آپ نے نکال لیا, مطلب 5ویں 6ٹھی جماعت کے بعد بچے کو نکال لیا, 7ویں جماعت میں نکال لیا. اچھا یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جب تھوڑی سی پڑھائی مشکل بھی ہو جاتی ہے, اور جو بچے اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے تھوڑا سا وہ اسٹرگل بھی کرتے ہیں, ایون اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹس بھی اسٹرگل کرتے ہیں اس دوران. تو ہوتا یہ ہے ویورز کہ بڑے لوگ مجھے ملے ہیں, جب میں نے پوچھا کہ اس کو پڑھایا کیوں نہیں, تو ماں باپ آگے سے گھوم کے کہتے ہیں اے پڑھدا ہی نہیں سی, کیونکہ ہم لاہور میں رہتے ہیں تو پنجاب میں تو پنجابی میں لوگ بات کرتے ہیں, اور بڑے لوگوں نے گھوم کے مجھے یہ کہا کہ پڑھدا نہیں سی تے اسی پھر اینو اسکول تے نکال لیتا تے اینو جاب تے لگا. ایک تو انڈر ایج مطلب بچے 16 سال کی کم عمر کو آپ جاب پہ نہیں لگا سکتے, وہ قانون کے خلاف ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, تو یہ بھی ایک غیر قانونی چیز ہے. تو آپ بچے کو اسکول سے نکال بھی لیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو گھر پہ رکھ سکتے ہیں. دوسری بات, آپ نے اس وقت تو بچے کے مطلب اگر اس وقت بچہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا اور آپ اس کو نہیں پڑھا پا رہے تھے, تو آگے جا کے آپ اس بچے کو کیا مطلب دیکھیں, ہماری تربیت کا, ہماری ایجوکیشن کا, ہماری ان سب چیزوں کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی, دیکھیں ہر بندے نے کچھ اصول, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو فالو کر کے آگے دنیا میں پڑھنا ہے. اسکول ہمیں وہ ڈسپلن سکھاتا ہے, تو اسکول صرف آپ کو پڑھائی نہیں سکھاتا. ایسے ہی ہے. تو بالکل یہی بات ہے جگن, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو زندگی میں کامیاب کیسے بنانا ہے کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکے ایٹ لیسٹ, اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں نہیں اتنا چل رہا تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسا اسکل سکھا دیں, اس کو IT میں کوئی اسکل سکھا دیں, اس کو کرافٹس میں کوئی چیز سکھا دیں, سیرامک سکھا دیں. یہ اسمال انڈسٹریز, اسمال اسکیل انڈسٹریز, کاٹیج انڈسٹریز, آپ چائنا جیسے کنٹری کو دیکھیں کیسے ایکسیل ہو رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ہاؤس ہولڈس کے اندر انہوں نے ایسے مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دی ہے کہ نہ صرف ان کے اپنے گھر فائنینشلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں بلکہ پوری اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو اس طرح کی تعلیم کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا ہے, اور ہو بھی رہا ہے. بہت سارے آپ دیکھ رہی ہیں ٹیکنیکل اسکولز ہیں, اتنے ٹیکنیکل ٹریننگز دی جا رہی ہیں, IT کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو انڈیویجول لیول پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ پیرنٹس بھی سوچ لیں کہ اگر کتابیں نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی بچی, تو ریموٹ جابس کے اندر اتنا سارا آپ کے پاس اس وقت اپرچونٹی ہے, آپ گھر بیٹھ کے ریموٹ جابس کریں, ای کامرس کریں, کانٹینٹ رائٹنگ نہیں کر سکتے, ویڈیو ایڈیٹنگ, ویڈیو ڈیزائننگ, اتنی اینیمیشن, بہت ساری چیزیں ہیں. پلس انکیوبیشن سینٹرز بھی بہت ساری جگہوں پر ہیں. آئی تھنک یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آنٹرپرینورشپ میں بہت سارا آپ کے پاس روم اور اپرچونٹی ہے. اچھا یہاں پہ نا آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے ایک ذہن میں ایک اور بات آئی کہ دیکھیں ہر انسان, ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو, وہ گھر سے دور ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھے طریقے سے سروائیو کر پائے. اب جاپان آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر جاتے ہیں اور کچھ ہی عرصے بعد واپس آ جاتے ہیں کیونکہ ان سے مینیج نہیں ہوتا. ایسے ہی اب جو انسان انلیگل طریقے سے جائے گا اس کے لیے واپس آنا بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. اسی قسم کا کیس ہمارے ایک جاننے والوں کے ساتھ, مطلب جاننے والوں کے گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی, اس نے اپنے بیٹے کو, دونوں بیٹوں کو باہر بھیج دیا. دونوں بیٹے وہاں پہ چلے گئے, آئی تھنک مڈل ایسٹ میں کہیں گئے تھے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہاں پہ گئے تھے. مڈل ایسٹ گئے, ایک بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ ماں سے اٹیچ تھا, مطلب اس سے وہاں پہ مینیج نہیں ہوا, وہ جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا. اس کا باقاعدہ بچے کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. اب بھائی جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ خود ہی مینیج کرے, کیونکہ نہ اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جا سکتا تھا, نہ کہیں اور لے کے جا سکتا تھا, کیونکہ اگین انلیگل طریقے سے جب آپ جائیں گے تو پھر فائنلی وہ بچہ جو ہے وہ اس کو, اس کا بھائی جب ڈاکٹر پہ لے کے گیا, اس کا وہاں پہ انہوں نے علاج وٹ ایور کیا, لیکن وہ ڈپورٹ بھی ہوئے اور ان کو سزا بھی پھر ملی. سو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ویورز کہ جب آپ انلیگل انداز میں ٹریول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پکڑے گئے تو کیا ہوگا, آپ کی ہیلتھ, آپ کی ہیلتھ کیئر, آپ کی بہت سی اور ایسی چیزیں ہیں جن کی آپ فیسلٹی نہیں اویل کر سکتے. اس میں خیر اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایلیمنٹ ہے کہ دیکھیں یہاں سے جو برین ڈرین کی بڑی بات ہوتی ہے, تو تھوڑا اس پہ بات کریں گے. دیکھیں اوور آل یہی ایک ایکچوئل میٹر ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. ہم برین ڈرین کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ ہم صرف اور صرف بات کریں کسی ایجوکیٹڈ پروفیشنلز کی کہ وہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں,
بٹ برین ڈرین کی جو اوور آل ڈیفینیشن ہے نا وہ تھوڑی سی براڈر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی لیبر جا رہی ہے وہ اسکلڈ ہے یا انسکلڈ ہے, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب وہ آپ کا ملک چھوڑ کر باہر جا کے رزق کی تلاش کریں گے تو اس کو ہم برین ڈرین کا نام دیں گے. ایک بات ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں ہم تو 2021 میں کوئی 2,65,000 لوگ چھوڑ کے گئے. ابھی تک آج 2023 میں کوئی 7 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ برین ڈرین ان کی ہو چکی ہے, جس کے اندر سے 92,000 جو ہیں وہ پروفیشنلز ہیں, کوئی انجینئرز, ڈاکٹرز اور اکاؤنٹنٹس, اور باقی پھر سارا لیبر. اچھا, اب یہ جو برین ڈرین ہو رہی ہے, یہ برین ڈرین اصل میں کس پر امپیکٹ ڈال رہی ہے؟ یہ امپیکٹ ڈال رہی ہے ملک پر, کہ جو ملک کا جو ورکر ہے, جو اس کا جو ہیومن ریسورس ہے, وہ اگر جا کر کسی دوسرے ملک کو سرو کر رہا ہے اور اپنا ملک جو ہے وہ اس وقت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کام ہی نہیں کر سک رہا, تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم تو ہیومن تو ہے ہمارے پاس, لیکن اب ہیومن ریسورس نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھتے ہیں کہ جی یہ برین ڈرین کیوں ہوتی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ برین ڈرین اس لیے ہوتی ہے کہ برین کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا. اب یہ ایک بات ہے سمجھنے کی. برین از اے فزیکل تھنگ, آپ کے بلڈ ویسلز, آپ کے نیورونس, دس از یور برین. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر سے ایک سیگمنٹ ہے جو آپ کی لرننگ اور آپ کی ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کا برین کا حصہ. لیکن ایک حصہ برین کا ہٹ کے ایک ہوتا ہے جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں. مائنڈ از بیسیکلی دا سافٹ ویئر پارٹ آف یور برین. دا سافٹ ویئر از آپ سوچتے کیسے, آپ محسوس کیسے کرتے ہیں, اور آپ اوپینینس کیسے فارم کرتے ہیں. تھنکنگ, فیلنگ اینڈ اوپینینس, دس از اے مائنڈ. تو اگر کسی کے پاس برین ہے, اس کے پاس کوئی اسکل ہے, اس کے پاس کوئی لرننگ ہے, اس کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری بھی ہے, لیٹس سپوز, لیکن اگر اس کے پاس پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا, تو وہ ڈرین ہو جائے گا. اینڈ دا پازیٹیو مائنڈ سیٹ از دس, کہ پازیٹیوٹی ہے ہی کیا. وہ چائنیز لینگویج میں کہتے ہیں کہ کرائسس ہیز 2 meanings, ون از ڈینجر اینڈ ادر ون از این اپرچونٹی. لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ اگر ہم یہاں پر کوئی یہ بات بھی کر دیں کہ جی پاکستان کے لاٹ ٹھیک نہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, تو اپرچونٹی بھی یہی ہے کہ ٹھیک کس نے کرنے, ہم نہیں کرنے. تو اور اسی جگہوں پر رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے کہ اس میں ہم رہ کر خود بھی کمائیں اور صرف اپنے رزق کا ذریعہ نہ بنے, بلکہ مائنڈ سیٹ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ ہماری وجہ سے اور لوگوں کا بھی رزق جو ہے وہ ڈیولپ. اب دیکھیں نا جبران, آپ اور سائمہ دونوں ایسے لوگ ہیں کہ نہ صرف اپنی رزق کماتے ہیں, لیکن دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو آگے لے کے. دیکھیں ایک وقت تھا جب جبران آپ جیسے لوگ نہیں ایگزسٹ کرتے تھے, جو ٹیچرز تھے, جو گائیڈز تھے, جو لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کس روٹ جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. سو اور آپ جیسے لوگ مطلب ویریس ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے چینلز پہ, ڈفرینٹ آپ اپنے چینل پہ, تو آپ لوگ بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور فری میں گائیڈنس دیتے ہیں. میں جو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں, میں آپ ہی کے پروگرام پہ میں نے پہلے اپنی خود کی سٹوری بھی شیئر کی ہوئی ہے. تو ایکچولی مائی فادر ڈائڈ, تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اینڈ دیر واز بیسیکلی, مجھ سے اکثر لوگ یہی کہتے تھے کہ 98-99 کی بات ہے کہ آپ بچوں کو باہر چلے جانا چاہیے. بٹ دیر واز ایکچولی نا مائنڈ بیہائنڈ دس کہ یار اگر ہم باہر چلے جاتے ہیں تو پھر اس ملک کو کون لے کر چلے گا. آپ وہی دیکھیں نا, میں بھی کینیڈا سے پڑھ کے وہاں پہ اپنا میرا PR کارڈ سارا کچھ تھا, اور پھر میں پاکستان آ گئی. مجھے بڑی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ تم وہاں پہ, مطلب تم وہاں پہ جا کے اپنا ساری چیزیں کر لو, یہ وہ, کیونکہ مطلب بچوں کی زندگی ہے وہ. میں یہی سوچتی ہوں کہ بھائی اگر میں بچوں کو اپنے ملک کی قدر نہیں سکھاؤں گی, ایسے ہی تو سوات ہے مٹی, وہ مطلب اور وہی بات ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, تو یہ اتنا بھی آسان بھائی دیکھو, دھرتی ماں اور ایک اپنی ماں اور آپ باپ, یہ 3 لوگ, آپ 3 چیزیں آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ماں باپ اور اپنی مٹی کو. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک خواہش ہوتی ہے, ایک ڈیزائر ہوتی ہے, لیکن ویورز عزت سے روزی روٹی یہاں پہ کما لینا نا بنسبت اس کے باہر جا کے کسی کے گھر کہیں پہ کوڑا آپ صاف کر رہے ہیں, آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جاب کرنے کے بجائے باہر کے ملک میں جا کے دوسروں کا کوڑا صاف کرنا, آئی ڈونٹ نو. میں جو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں, کہتے ہیں کہ جو کھانے کی ٹیبل یا جو دسترخوان ہوتا ہے نا, اس پہ جب فیملی بیٹھتی ہے تو اصل میں جو وہاں پر باتیں ہوتی ہیں نا, وہ بچوں کے ذہن پہ سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہیں. بالکل. تو اگر کھانے کی ٹیبل یا دسترخوان پہ بیٹھ کے بچہ پوچھے باپ سے یا ماں سے کہ
ابو جی یا امی جی میرے گھر ملک کے حالات خراب ہیں لیٹس سپوز, تو میں جو ہے نا باہر نہ چلا جاؤں یا میں باہر جا کر نہ کما لوں. تو اگر اس کے اوپر پیرنٹس یہ کہیں کہ ہاں پتر باہر چلا جا, ایتھے کچھ نہیں رکھیا, تو بچے کے مائنڈ میں یہ بیٹھ جائے گا کہ ہاں جی ایتھے کچھ نہیں رکھیا, میں باہر چلا دوسری چیز, باہر جانے کی بات نہ بھی ہو, اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایتھے تے کچھ نہیں ہے گا, ایتھے تے کچھ نہیں ہے گا, تو بچے نے نہیں بھی جانا ہوگا تو اس کے وہ ذہن میں سوچے یہ گا بات کہ بیٹھ جائے گی. اگر پیرنٹس اسی دسترخوان اسی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کے بچے سے کہیں اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے, تو بتا تو اس میں کیا بہتر کر سکتا ہے, Exactly. ٹھیک ہے. تو اگر بچے کی سوچ کو پیرنٹس بدلتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم اسی ملک میں رہ کر کیا بہتر کر سکتے ہو اور اپنے رزق کے ساتھ ساتھ دوسروں کا رزق کیسے کریٹ کر سکتے ہو, تو یہی ایک مائنڈ ایکسرسائز جو ہے وہ بچوں کی ہونی چاہیے. تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے باہر بھیجنا ہی ہے اپنے بچے کو, مائٹ ایز ویل جسٹ ان کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیں, اور اس کے بعد فوراً وہ واپس جب آئیں تو اپنے ملک کے اندر واپس آ کے اکانومی میں سپورٹ کریں. وہی والی بات ہے نا سائمہ, دیکھیں باہر بھیجنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن یہاں پہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی ویورز, صرف امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا سے اگر آپ ذرا باہر نکل آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی یورپین کنٹریز ہیں جہاں پہ جیسے کہ 22 لاکھ کی بات ہو رہی تھی, 23 لاکھ کی بات ہو رہی تھی, تو اسی قسم کے اماؤنٹ میں آپ بچوں کو باہر لیگلی بھی پڑھنے کے لیے بھیج سکتے ہیں. ان کی تعلیم میں انویسٹ کریں, ان کے فیوچر میں انویسٹ کریں. ویورز یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو ریپ اپ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ کے قیمتی وقت کا. یہ جو سانحہ رونما ہوا بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ریکویسٹ ہے ان سب فیملی ممبرس سے, ان سب خاندان والوں سے جن کو پتہ ہے کہ ان کا بچہ جو ہے اس طرح ٹریول کرنے کے لیے نکلا تھا یا نکلی تھی, یا جو بھی, یا فیملیز جنہوں نے جو گئیں, اس ڈر کے مارے پلیز ان فیکٹس کو مت چھپائیں, کیونکہ جب تک یہ فیکٹس ہمارے سامنے نہیں آئیں گے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ ٹریول کر رہے تھے اور کن کن کی باڈیز ابھی تک نہیں ملی, کن کی باڈیز جن کی مل گئی ہیں کم از کم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی, اور اگر کوئی سروائیورز ہیں تو کم از کم وہ اپنے خاندان والوں سے واپس ریکنیکٹ کیے جا سکتے ہیں. بہت سے لوگ ڈر کے مارے کچھ نہیں بول رہے. ویورز, اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے, ڈر کو ذرا سائڈ پہ کریں اور جو رائٹ تھنگ ہے, جو صحیح چیز ہے وہ کریں. اتھارٹیز کے ساتھ پلیز تعاون کریں. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ضرور شیئر کریں. اور جن لوگوں نے جھوٹ بول کے, غلط بیانی کر کے, اس قسم کے سٹیپس اٹھا کے لوگوں کی زندگیوں کو اتنے میجر رسک کے تھرو گزارا اور بہت سے لوگ اپنی جان گنوا گئے, ان لوگوں کو پلیز رائٹ اتھارٹیز سے کنیکٹ کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی سزا ملے. اور جو لوگ اس سانحے سے افیکٹ ہوئے ہیں, ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت الفردوس میں, جو سارے پاکستانی, فلسطینی, افغانی, سرین, سارے جو اس پورے معاملے سے افیکٹ ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. بیک فرام دا بریک ویورز, شیف کومل ملک ہمارے ساتھ ہیں. جی کومل, آج ہم کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن کوئلہ کڑھائی. اور اس کی ریسپی کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. چاہیے مرغی کا گوشت 1 کلو, پیاز 1 عدد, ٹماٹر آدھا کلو, لہسن 1 کھانے کا چمچ, ادرک 2 کھانے کے چمچ, سرخ مرچ 1 کھانے کا چمچ, سوکھا دھنیا 1 کھانے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, میتھی دانہ آدھا کھانے کا چمچ, ہری مرچیں 8 سے 10 عدد, کسوری میتھی 1 چائے کا چمچ, تیل آدھا کپ. اس میں آپ سب سے پہلے جو ہے آئل میں ٹماٹر سوٹے کر لیں گے, اور ٹماٹر سوٹے کر کے جب اس کا آئل اوپر آ جائے تو آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کے پیسٹ بنا لیں. پیسٹ آپ نے ڈائریکٹ نہیں بنانی, سوٹے کر کے پھر پیسٹ بنانی ہے. جب پیسٹ بن جائے آپ نے آئل لینا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا پہلے میتھی ڈالنا ہے. جب اس کی کرکراہٹ جو آواز آتی ہے وہ آنا شروع ہو جائے تو اس میں آپ پیاز ڈال لیں, اور پیاز کے بعد اس کو جب وہ ہلکا سا براؤن ہو تو اپنا لہسن ڈال لیں. لہسن ڈالنے کے بعد تھوڑا سا فرائی کر کے چکن فرائی کریں. چکن کو آپ نے 4 سے 5 منٹ فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پہ. جب چکن فرائی ہو جائے تو اس میں آپ نے جو ٹماٹر کا پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ اس میں ڈال لیں, اور ٹماٹر کے پیسٹ کے بعد چکن کو گلنے کے لیے رکھتے ہیں. جب چکن گل جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر نمک, مرچ اور جو آپ کے مسالے ہیں وہ ڈالنے ہیں. اور جب اس کو پھر 5 منٹ بھوننے کے بعد آپ نے اس کے اندر لاسٹ میں کسوری میتھی ڈالنی ہے, اور ہری مرچوں کے بعد 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا. اور جو کوئلہ ہے, اب میں نے اس کو اپنے ایک پیاز لینا ہے, اس کی کٹنگ کر کے کوئلے کو چولہے پہ سکھا کے, مطلب کہ تھوڑا سا وہ اس کو کر کے, اور اس کو جب آپ ڈالیں گی تو وہ جو سا پیاز کے ساتھ فیوژن آئے گا نا, تو وہ آپ کی ساری
کڑھائی کا وہ جو مین ایلیمنٹ ہے وہ پیاز کے ساتھ جو کوئلے کے دھواں ہوگا نا وہ ذرا اس کا ٹیسٹ انہینس کرے گا. لیکن پیاز کے اوپر رکھنا رکھ ہے کے اور اس اور کے اوپر دھیان کرنا ہے کہ مطلب ڈائریکٹ کھانے کو نہ لگے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئلہ کیونکہ گرم ہوگا اور وہ اس کا نہیں, وہ جو اس کے اندر کاربن ہوتا ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ ڈائریکٹ آپ کی کڑھائی کو نہیں لگنا چاہیے, بٹ وہ پیاز کے ساتھ اچھا ہو جائے گا, پھر وہ پیاز بھی اور وہ کوئلہ بھی ریموو کر لیجیے گا. تو اس طرح, اور ساتھ میں رائتا اور ساتھ کچومر سیلڈ کے ساتھ اس کو سرو کر رہے ہیں. اچھا کومل, آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ہینا کر کے بہت ٹرینڈنگ میں ایک چیز آ رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہم ٹویٹر پہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے, لیکن یہ ہینا کیا ہے پتہ نہیں. یہ ہم بھی کافی کنفیوزڈ ہیں, ٹویٹر پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور آخر یہ ہے کیا چیز اور ہینا ہے کیا از اے میجر کویسچن. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیش ٹیگ ہینا جو ہے وہ ٹرینڈنگ بھی کر رہا ہے, تو آپ اس کو ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکچولی ہے کیا, اور بلکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کیا ہے نا کیا ہے نا, یہ ہم بھی کنفیوزڈ ہیں. تو ویورز اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے فیس بک پیج پہ بھی مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے, اگر آپ اس پہ شیئر کرنا چاہیں. ٹویٹر پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے نا, اور ساتھ ہیش ٹیگ ہے نا ضرور لکھیے گا. یہ کیا ہے یہ ہم آگے آپ کے ساتھ ریویل کریں گے, جیسے کہ آیا ہے, میں نے آپ کو وہ دکھایا بھی, اس پہ لکھا ہے کہ کمنگ سون, سو وی ول شیئر دیٹ ود یو. تھینک یو سو مچ. اچھا ویورز, کھانے کی بات کر رہے ہیں تو ایک چیز جس سے کھانا پینا انسان کے بلکہ سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو جاتی ہے, وہ ہے مائیگرین. اب مائیگرین آخر ہے کیا چیز؟ جس کو ہوتی ہے وہ اس کا روگ, اس کی پین کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. میں خود 9 سال کی عمر سے مجھے مائیگرینس ہو رہی ہیں. میری بہن آئی تھنک کوئی 8.5-9 سال کی ہی تھی, میری بڑی بہن, ان کو بھی بہت زیادہ مائیگرینس کا ایشو تھا. میری امی کو بھی مائیگرین ہوتی ہیں, ہماری فیملی میں بہت زیادہ کامن ہے. اور زیادہ تر ہم سنتے ہیں کہ خواتین کو ہی مائیگرینس ہوتی ہے, مردوں کو بھی ہوتی ہے. تو یہ مائیگرین ہوتی کیا ہے, یہ نارمل سر کی درد سے ڈفرینٹ کیسے ہے, یہ ہم جانیں گے آج ڈاکٹر محمد عدنان اسلم سے. آپ ایسوسیٹ پروفیسر آف نیورولوجی ہیں, آپ سروسز ہاسپٹل میں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے فارمر ہیڈ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, مائیگرین ہے کیا؟ آپ کا بہت شکریہ. اردو میں ایکسپلین کرنا چاہیں تو. جی بالکل بہت شکریہ. مائیگرین یا آدھے سر کا درد, یا جس کو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں, ایک بہت عام دماغی بیماری ہے. اگر ہم ڈیزیز وائز اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ دنیا کی تیسری موسٹ کامن بیماری ہے. دنیا کی تیسری موسٹ کامن بیماری ہے. ہر 7 میں سے 1 فرد کو مائیگرین یا درد شقیقہ یا آدھے سر کا درد ہے, ہر 7 میں سے 1 فرد کو. اور پوری دنیا میں 1 بلین سے زیادہ لوگ ہیں جو درد شقیقہ کے مرض میں مبتلا ہیں. پاکستان میں, اکیلے پاکستان کی بات کریں تو 22 کروڑ میں سے تقریباً 3 کروڑ کے قریب 4.5 سے 5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ درد شقیقہ یعنی آدھے سر کے درد میں مبتلا ہیں. یہ بہت عام دماغی بیماری ہے. سر درد ایک ایسی چیز ہے جس نے ہماری 99% پاپولیشن کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ ایک بہت عام سے پرابلم سے لے کر ایک طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک بہت ہی نان اسپیسیفک چیز, ہلکا پھلکا سر درد جو کبھی کبھار ہو, اس سے لے کر یہ طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے. مائیگرین یا آدھے سر کا درد ایک, میں نے کہا, بہت کامن بیماری ہے, بہت عام بیماری ہے. یہ عمومی طور پر خواتین کو زیادہ ہوتی ہے اور ٹین ایجز میں ہوتی ہے. گو کہ یہ سارے لوگوں کو بلا تفریق جینڈر یعنی جینڈر کی ڈسکریمنیشن کے بغیر, ایج کی ڈسکریمنیشن کے بغیر متاثر کرتی ہے. ایون ینگ ایجز میں, جیسے آپ نے کہا کہ مجھے 10 سال سے پرابلم ہے, 10% بچے جو ہیں مجھے مائیگرین ہوتی ہے, اور مطلب بلکہ 2 دن پہلے مجھے بڑی سیویئر مائیگرین ہوئی تھی, اور ہر بندے کو میڈیسن بھی وہ والی سوٹ نہیں کرتی. مطلب کچھ لوگ مائیگرین کی دوائی لیتے ہیں, ان کو فوراً آرام مل جاتا ہے, کچھ کو نہیں. اب ایک اسپیسیفک دوائی ہے جو کینیڈا سے میں اپنی لے کے آتی ہوں, اور وہی دوائی جو ہے
وہ میری مائیگرین پہ کام کرتی ہے, اور اگر وہ ختم ہو جائے تو ایک سیاپا پڑ جاتا ہے. میرا کوئی ریلیٹیو, کوئی جاننے والا کبھی بھی باہر ٹریول کرتا ہے تو میں اپنی میڈیسن ضرور منگواتی ہوں. چلیں, یہ تو بہت اچھا ہوا. آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کیسے کر سکتے ہیں جس سے ہمارے مائیگرین کا اٹیک ٹریگر ہونے سے ہی بچا جا سکتا ہے. سو مائیگرین قابل علاج بھی ہے اور قابل بچاؤ بھی ہے. وجوہات کیا ہیں, پہلے ریزنز تو انڈرسٹینڈ کریں. یہ عمومی طور پر مائیگرین جس کو آدھے سر کا درد کہتے ہیں, یہ اس کی بہت ساری وجوہات پاسچولیٹ کی گئی ہیں, بہت ساری وجوہات کہا گیا ہے کہ یہ پاسبل وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ایک سنگل ریزن جو ٹریگر کرتی ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی. لیکن عمومی طور پر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ کارٹیکل ہائپر سینسٹیوٹی ہے. نیورونز ہائپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں, یا آپ کے دیکھنے والوں کے لیے میں ایک بہت عام لفظ میں بتانا چاہوں گا, عام الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ دماغ کی شریانیں سینسٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ روشنی اور آواز کو برداشت نہیں کرتی. یعنی سر درد ہوتا ہے اور اتنی شدت کا سر درد ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, اتنی شدت کا ہوتا ہے. عمومی طور پر اس کا دورانیہ 4 گھنٹے سے لے کر 72 گھنٹے تک رہتا ہے, اور اس کے دوران مریض کو نہ آواز برداشت ہوتی ہے نہ روشنی برداشت کر سکتا ہے, وہ شدید آنکھوں میں چبھتی ہے. اگر ہم ہیڈ ایک کی بات کریں نا, بنیادی طور پر ہیڈ ایک کی, تو ہیڈ ایک کی کو بنیادی طور پر ہم 2 میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک وہ ہیڈ ایکس جن کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی, اس میں ٹاپ آف دا لائن یہ مائیگرین ہے, اور دوسرا کلسٹر ہیڈ ایک ہے جو کہ میلز میں زیادہ کامن ہے. یہ بالکل سیم اسپیکٹرم شیئر کرتے ہیں, ان کی کازز بھی سیم ہیں. اچھا, یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے, لیکن ہیڈ ایک کی بہت ساری ریزنز ایسی ہیں جن کی خاص وجہ ہوتی ہے. جیسے خدا نہ خواستہ دماغ میں سوزش کا ہو جانا, انسیفلائٹس جس کو دماغ کی سوزش کہا جاتا ہے, گردن توڑ بخار کا ہو جانا, خدا نہ خواستہ میننجائٹس, خدا نہ خواستہ برین ہیمریج ہو جانا, دماغ کی نس پھٹ جانا اور اس سے خون رسنا شروع ہو جانا, یا خدا نہ خواستہ دماغ میں کلاٹ آ جانا. یہ تو وہ چیزیں ہیں. اور ایون ENT کے پرابلم کی وجہ سے, ناک کان گلے کے پرابلم کی وجہ سے بسا اوقات ہمیں سائنوسائٹس ہوتا ہے اور ہمیں فرنٹل ہیڈ ایکس ہوتی ہیں سر کے سامنے والے پیشانی کے سامنے والے حصے میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسان کو جب اس قسم کی سر کی درد ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ کا دماغ پھٹنے والا ہے. جی ایسے ہی. میری CT اسکینس بھی ہوئے, ڈاکٹر نے چیک بھی کیا, مطلب وہ کیا آئی تھنک MRI ہوتا ہے یا جی MRI, ہاں, وہ میرے خیال سے کوئی 2 دفعہ ینگر ایئرز میں ہوئے, اور پھر کچھ 4 سال پہلے پھر کرایا, کیونکہ مطلب مائیگرین کی شدت بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ. سو کچھ جو چیزیں میں نے پڑھی بھی اوبیسلی, کیونکہ جب انسان خود بھی ایک چیز میں مبتلا ہوتا ہے, پھر میں نے کچھ باہر کے ڈاکٹر سے بھی جب بات کی تو ایک ہی بات سامنے جو کامن مجھے نظر آئی کہ خواتین میں کیا ہارمونز کا بھی اس میں تعلق ہوتا ہے. جیسے کہ خواتین کی مینسٹرل سائیکل جب شروع ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے یا اس کے دوران مائیگرین ہو جاتی ہے. میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی میں نے پڑھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صرف اس ٹائم کے سے پہلے نا یا اس کے دوران ہوتی ہے مائیگرین, اس کے بعد پورا مہینہ نہیں ہوتی. پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ ذرا سا چیز یا ڈیری سے بنی ہوئی اجزاء کھا لے تو ان کو مائیگرین ہو جاتی ہے, چاکلیٹ سے کچھ لوگوں کی مائیگرین ٹریگر ہو جاتی ہے. تو ٹریگرنگ چیزیں کیا ہیں؟ یہ خواتین میں میلز کی نسبت 3% زیادہ کامن ہے, 3 گنا زیادہ, 3% نہیں 3 گنا زیادہ کامن ہے. اور خواتین کے خاص طور پر جب ان کے ڈیز آتے ہیں, پیریڈز اور مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے, تو اس میں بسا اوقات ٹریگر کر جاتا ہے. یہ خواتین کنسیو کرنے کے لیے یا کوئی مینسٹرل پرابلم کے لیے ادویات لیتی ہیں, ہارمونل میڈیکیشنز لیتی ہیں. ان ہارمونل میڈیکیشنز کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یہ مائیگرین کے اٹیکس بہت زیادہ ٹریگر کر جاتے ہیں. پھر پریگننسی میں جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے, یعنی پہلے 3 مہینے ہیں, ان میں ہیڈ ایکس کے اٹیک بے تحاشا ہوتے ہیں, بے تحاشا ہوتے ہیں. یعنی جس خاتون کو پہلے سے پرابلم ہے ان کو, آپ کی بات کو میں ریفیوٹ کرنا چاہوں گی. میری تینوں پریگننسیز اور پھر مس کیریجز بھی ہوئی, مجھے اپنی پریگننسی میں بالکل میری مائیگرین 0 ہو جاتی تھی. جی میں بتاتا ہوں, یہی میں بات بتانے لگا تھا کہ پہلے ٹرائمیسٹر میں یہ بڑھتا ہے, بہت زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں. دوسرے اور تیسرے ٹرائمیسٹر میں دیکھا گیا ہے کہ کم ہو جاتا ہے. 25% خواتین ایسی ہیں جن کے اندر جو پریگننسی سے پہلے کا جو مائیگرین کا پیٹرن تھا وہی چلتا ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. لیکن
لارجر گروپ ایسا ہوتا ہے جو کہ لارجر گروپ جن میں مائگرین کے اٹیکس کی شدت میں تبدیلی آتی ہے، ان کے اٹیکس بار بار ہوتے ہیں، لیکن 25% خواتین ایسی ہیں اگر ان کا پہلے ہیڈ ایکس کنٹرول چل رہے ہیں تو ان کے ہیڈ ایکس ٹھیک چلتے اچھا جاتے نہیں، ہیں۔ میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں، مجھے مائگرین ہوئی ہی نہیں اپنی پریگننسیز میں، جی اسی لیے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہارمونل، کیونکہ دیکھیے جب انسان پریگننٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ کی منتھلی سائیکل نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ مطلب وہی تو بات ہے کہ کوئی ایک پن پوائنٹ نہیں کر پا رہے کہ ہارمونل دوائیوں کے ساتھ ایسٹروجن پروجسٹرون جب پریگننسی میں اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی پرابلم ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ خواتین میں 25% ایسا چنک بھی ہے جن کے اندر پریگننسی میں اٹیکس یا بالکل نہیں ہوں گے یا ان کا جو پریویس پیٹرن چل رہا ہوگا وہی پیٹرن کنٹینیو رہتا ہے۔ اور یہ اسٹرینج بات یہ ہے کہ بچوں میں 10% جو ہے وہ بچوں میں بھی مائگرین پایا جاتا ہے، اور ایون انفینٹس میں جو نوزائیدہ بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں، ان میں بھی پیٹ میں درد کے ساتھ یہ پریزنٹ کرتا ہے۔ اس میں کوئی ہیڈ ایکس تو بچے نہیں بتا سکتے، کولکی پین ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پیرنٹس میں سے خدا نخواستہ ایک کو مائگرین ہے تو آپ کو 50% چانس ہے کہ آپ کو بھی مائگرین کا پرابلم ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ پیرنٹس میں سے دونوں پیرنٹس کو پرابلم ہے تو 75% چانس ہے کہ آپ کو بھی مائگرین کا پرابلم ہوگا۔ سو بچوں میں بھی یہ کامن ہے۔ اب مائگرین کی علامات کیا ہیں جو کہ دیکھنے والوں کے لیے میں بتانا چاہوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شدید سر درد ہوتا ہے اور اتنا شدت کا ہوتا ہے کہ مریض اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا عمومی دورانیہ 4 گھنٹے سے لے کر 72 گھنٹے تک ہوتا ہے، اور یہ درد اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر میں کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے، یا دماغ میں نبض چل رہی ہے، پلس چل رہی ہے، اور شدت کا ناقابل برداشت، مریض کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ 2 علامات ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کی آنکھوں میں روشنی چبھتی ہے، وہ بالکل بھی لائٹ کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا، اسے لائٹ بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اور کوئی اگر بات کرے تو بات بھی برداشت نہیں ہوتی، آواز بھی برداشت نہیں ہوتی، مریض وامٹ کر سکتا ہے، اسے قے آ سکتی ہے یا نوزیٹنگ فیل ہو سکتی ہے، اور اس کا دورانیہ 4 گھنٹے سے لے کے 72 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ بٹ وہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تو وہ بھی ہوتی ہے نا، ریوالونگ مائگرین بھی ہوتی ہے، کہ مطلب ہوئی، آپ کو لگا کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں اور پھر کچھ گھنٹے کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے مائگرین۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بنیادی طور پر یہ ایپیسوڈک ہی ہے۔ جب ہوتا ہے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کبھی بھی اس کے چھٹکارا نہیں پا پائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب یہ سیٹل ہو جاتا ہے تو پھر کچھ دیر، کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ گھنٹے یہ سیٹل رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک دن میں آپ کے آدھے دن کے دورانیے سے زیادہ ہو، اور آپ کو ایک مہینے میں 15 دن سے زیادہ ہو اور آدھے دن کے دورانیے سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ کرونک مائگرین میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ کو ایسا پرابلم ہے جو کہ کرونک ہو گیا ہے، اور یہ مستقل اب آپ کو مائگرین کا پرابلم رہتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ سول نہیں ہوتا، جو آپ بھی کہہ رہی ہیں نا کہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ایسا ہوتا ہے، جو ہمارے سٹریسز ہیں نا لائف کے، یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ سول نہیں آتا۔ اس کے ساتھ سٹریس ٹائپ ہیڈ ایکس ہوتے ہیں جس میں دماغ کا جو پیچھے والا حصہ ہے، یہ حصہ یہاں درد ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، اور مریض کا سائیکلوجیکلی وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کبھی ویپنگ سپیل ہو رہے ہوتے ہیں، کرائنگ سپیل ہو رہے ہوتے ہیں، مریض روتا ہے، اداسی ہوتی ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، بات بات پہ بھڑک اٹھتا ہے، غصہ آتا ہے، تو یہ سٹریس ہیڈ ایکس بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے، اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ ہم نے آپ کو کچھ حد تک تو ویورز بتا دیا۔ دیکھیں، جس کو مائگرین ہوتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو مائگرین ہو رہی ہے۔ بینگ اے مائگرین سفرر، مطلب آدھے سر کا درد کہہ لیں یا مائگرین کہہ لیں، مطلب مائگرین والے بندے کو پتہ ہے اس کو مائگرین ہوتی ہے۔ اب اس کی لیٹسٹ ریسرچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگ میڈیسن لینی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چیز میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویورز، اور وہ یہ ہے کہ بر وقت اگر دوائی لے لی جائے تو پھر یہ 72 گھنٹے والا سیاپا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے دوائی نہیں لینی۔ وہ جب مائگرین شدت پہ پہنچ جاتی ہے، اب میرے جیسے ہی مائگرین مجھے ہونے لگتی ہے، مجھے انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں کہ میری تھرابنگ شروع ہو جاتی ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ہو رہی ہے، رائٹ سائڈ پہ ہو رہی ہے، میں اسی وقت اپنی دوائی لے کے 15-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اندھیرے کمرے میں لیٹ جاتی ہوں۔ کم از کم وہ مائگرین بہت زیادہ خراب نہیں ہو جاتی، کیونکہ جب بہت بگڑ جائے
تو پھر کبھی کبھی آپ کو جا کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر کے پین کلر کا انجیکشن لینا پڑتا ہے تاکہ کسی طرح آپ سو جائیں اور یہ مائگرین سے آپ کو ریلیف ملے. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کو فوراً کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. شیف کومل ملک نے کچن میں سب تیار کر دیا. جی بیٹا. کوئلہ کڑھائی بھی تیار ہے, ساتھ میں نے کچومر سیلڈ اور رائتے کے ساتھ سرو کیا, اور رائتا میں نے کالی مرچ اور زیرے کے ساتھ بنایا. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ. Thank you. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, تو پھر مائگرین سے کیسے بچیں؟ جی, مائگرین کا ایک کمپوننٹ تو یہ ہے کہ اس کی ادویات استعمال کی جائیں. یہ ایک کمپوننٹ ہے جو فارماکولوجیکل بریک سے پہلے میں نے کہی کہ دیکھیں آپ کو جب لگ رہا ہے کہ آپ کو مائگرین ہونے والی ہے تو اس کو ڈیلے نہ کریں. بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنی ذات کے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں. اگر آپ کو 5 سے زیادہ اٹیک اب تک ہو چکے ہیں نا, اور ان میں سے ہر اٹیک اس کریکٹرسٹک کا ہے کہ 4 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک رہ رہا ہے, شدید ہے, ناقابل برداشت ہے, روشنی اور آواز برداشت نہیں ہو رہی, کیا یا وامٹنگ ہو رہی ہے, تو یا نوزیا فیل ہو رہا ہے, اگر اس کریکٹرسٹک کا سر درد ہو رہا ہے اور 5 اٹیک آپ کو ہو گئے ہیں تو آپ کو ریگولر پروفائلیکٹک میڈیکیشن کی ضرورت ہے. ریگولر پروفائلیکٹک میڈیکیشن یعنی آپ کے اٹیک سے بچانے کی ادویات آپ کو چاہیے. اور اگر شدت کا اٹیک ہو تو اس کے لیے ایبارٹیو ٹریٹمنٹ ہے, جو اس اٹیک کو ایبارٹ کرنے کے لیے, اٹیک کو ختم کرنے کے لیے دوائی. لیکن آپ کو آن ریگولر بیسز آپ کو پروفائلیکٹک میڈیکیشنز کی ضرورت کیا ہوتا ہے؟ پروفائلیکٹک میڈیکیشنز بہت ساری ہیں, جس میں کچھ بیٹا بلاکرز ہیں, کچھ ادویات ایسی ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں لیکن ان کا بہت اچھا رول ہے. کیلشیم چینل بلاکرز ہیں. یہ ادویات آپ کا ڈاکٹر آپ کو آپ کی جینڈر اور آپ کی جو پروفیشن ہے اس کے حساب سے چوز کر کے دیتے ہیں. لیکن کتنی مائگرینز ایک مہینے میں ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں 5 اٹیک اگر آپ کو ہو گئے تو آپ کلیئر کٹ مائگرین کے پیشنٹس ہیں. اچھا, مائگرین کے پیشنٹ تو ہیں, لیکن دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مہینے میں 1 مائگرین ہوتی ہے یا 2 مائگرین ہوتی ہیں. اب وہ بندہ اگر پروفیلیکٹک میڈیکیشن لے رہا ہوگا تو سارا مہینہ نہیں. جی, اس کا کرائٹیریا ہے. اگر آپ کو اٹیکس مسلسل رہیں, مہینے میں 1 آدھے پہ نہیں ہے, اگر اٹیکس آپ کو مسلسل رہیں اور اٹیک کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ ناقابل برداشت ہو اور اس کی ڈیوریشن 24 to 72 آورز تک چلی جائے, پھر آپ کو پروفائلیکٹک میڈیکیشنز کی ضرورت ہے. اگر بار بار اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کو مہینے کے اندر, لیکن اگر ایک اٹیک ہے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر آپ اس اٹیک کی صورت میں ایبارٹیو میڈیکیشن جو ہے وہ لے لیں. ٹرپٹینز آج کل بہت ان فیشن ہے, اور ان میں سے بہت سارے ٹرپٹینز ایسے ہیں جو کہ جن کا بہت اچھا رول ہے اور جن کے ساتھ مریض بہت بہتر ہوتا ہے. اس سے پہلے ایرگوٹ ڈیریویٹو ایرگوٹامین اور ڈائی ہائیڈرو ایرگوٹامینس, یہ 2 ادویات ہیں جو بہت کامنلی یوز ہوتی تھیں, لیکن یہ ان پیشنٹس میں جن میں ساتھ میں بلڈ پریشر کے بھی پرابلمس ہیں, کوئی تھوڑا بہت لیور کا یا کڈنی کا پرابلم ہے یا دل کے مسائل ہیں, تو وہ ان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھا چوائس نہیں تھا. ان کے لیے بہتر چوائس جو ہے وہ ٹرپٹینس ہیں. لیکن اگین اگر آپ کا اس ہیڈیک کے دوران بلڈ پریشر بہت زیادہ شوٹ کیا ہوا ہے تو تب وہ ٹرپٹینس بھی پھر لینا پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. جو ہم کر سکتے ہیں, جو اٹیک سے بچنے کے لیے ہم اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں وہی کہنے لگی تھی. دیکھیں دوائیاں تو آپ کو ڈاکٹر نے ہی پرسکرائب کرنی ہے, ہم کتنی بھی اس پہ گفتگو کر لیں ڈاکٹر صاحب, الٹیمیٹلی آپ معالج کے پاس جائیں, پراپر اپنا چیک اپ کرائیں اور اس حساب سے ان سے میڈیسن لیں. تو میڈیسن تو آپ نے تبھی لینی ہے جب آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی, لیکن لائف سٹائل میں کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جی, سب سے پہلی چیز تو ایسی ہے کہ آپ بلیک گلاسز یوز کریں, سن گلاسز یوز کریں, اور اس کو ریگولر یوز کریں, کچھ عرصے کے لیے ریگولر یوز کریں, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی, اور سارا دن یوز کریں, تاکہ وہ جو روشنی کی انٹینسٹی آپ کی آنکھوں کو افیکٹ کر رہی ہے اور ادھر سے آپ کا مائگرین ٹریگر ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تیز روشنیوں کے ساتھ ٹریگر ہوتا ہے, یہ تیز آواز کے ساتھ ٹریگر ہوتا ہے, تو وہ روشنی والے کمپوننٹ کو ہم سبسائڈ کر سکتے ہیں بلیک گلاسز ریگولر یوز کر کے. نمبر 1. نمبر 2, کچھ غذا کی احتیاطیں ہیں. چاکلیٹس, چیز, پیزا, کولڈ ڈرنکس, کافی, نٹس, یہ بالکل نہ لیں. اچھا, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کولڈ ڈرنک یا
کافی اگر آپ پی لیں جب آپ کو مائیگرین ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس مائیگرین کو کنٹرول میں لے آتی ہے کیفین؟ نہیں، چائے لے آتی ہے، لیکن جو ہے کافی جو ہے وہ اس میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. سو اگر یہ ہے تو چاکلیٹ، چیز، پیزا، کولڈ ڈرنکس، کافی اینڈ نٹس، جو یہ چلغوزے، مغزیات اور اس طرح کی چیزیں ہیں، نٹس، یہ نہ استعمال کریں. بھوک آپ کی پوری ہونی چاہیے. اگر آپ میل مس کرتے ہیں تو اگین آپ کو ہیڈ ایک کا اٹیک ہونے کا اندیشہ ہے. اور وہ آپ headache بھوک پھر لیں گے، migraine آپ میں کا بھی ہائپوگلائسیمیا ہوگا، آپ کا سر درد ہوگا، تھوڑی دیر بعد آپ کا سر بھاری ہوگا اور یہ تیز ہو جائے گا. پھر اگر آپ نیند پوری نہیں کرتے، اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ فریش نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، تب بھی آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں میں دیکھا گیا کہ جب وہ بہت زیادہ نیند لیتے ہیں، لمبی دیر تک سوتے ہیں، تو وہ جب خاص طور پر جو ورکنگ لوگ ہیں، جو اپنے آفیسز جاتے ہیں، ان کا سنڈے ایک آف ہوتا ہے، تو وہ سنڈے والے دن دیر سے اٹھتے ہیں، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ ہیڈ ایک کے اٹیک ہو جاتے ہیں، مائیگرین کے اٹیک ہو جاتے ہیں. سو بہت کم سونا یا بہت زیادہ سونا، دونوں چیزیں اس کو ٹریگر کرتی بھائی ہیں. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے ویورز کے کتنی کو نیند کی ان کو ضرورت ہے. اب جیسے کہ میری اگر 6 سے 7 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو میں ٹھیک رہتی ہوں. لیکن یہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، آپ اٹھتے ہو اور واپس سو جاتے ہو کہ چلو 2-3 گھنٹے اور سو جاتے ہیں. ہر بار میرے سر میں درد ہوتی ہے، ایوری ٹائم. تو بات یہ کہ ایک روٹین کو فالو کرنا بہت اچھی بات ہے. آپ ایک ریلیکسنگ ڈے اپنا گزار سکتے ہیں کہ آپ مطلب تھوڑا سا، اچھا ٹی وی بھی بہت زیادہ دیکھنا، اسکرین کو بھی بہت زیادہ دیکھنا. اسکرین ٹائم اگر آپ کا زیادہ ہوگا، اور خاص طور پر ایک دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ گھر میں بچے سو گئے، بسا اوقات لائٹس کمرے کی آف ہوئیں تو وہ موبائل جو ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے اور ہوتے ہیں، اس کی جو ویڈیوز blue دیکھ رہے light ہوتے ہیں، ہوتی ہے وہ آپ کو اور بہت وہ بری لائٹ جو ہے وہ آپ کو ٹریگر کرتی ہے، آپ کو اسی وقت سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں یو آر لینڈ اپ ود مائیگرین. سو اگین رات لائٹ آف کر کے ٹی وی، کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھنا، موبائل کو زیادہ دیر تک یوز نہیں کرنا. روزانہ واک کریں، اسموکنگ چھوڑ دیں، روزانہ واک کریں، اور اگر خدا نخواستہ آپ ڈرنکنگ کرتے ہیں، ڈرنکنگ چھوڑ دیں. یاد رکھیے یہ قابل علاج بھی ہے اور قابل بچاؤ بھی. اگر ہم یہ چند چیزیں کر لیں، یہ کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں، بٹ اگر ہم اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کر لیں اور یہ چند چیزیں کر لیں تو بہت حد تک ہم اپنے مائیگرین کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور مائیگرین کا ایک تو اٹیک چانسز زیادہ یہ ہیں کہ اٹیک نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی خدا نخواستہ تو کم شدت کا ہوگا، آپ کو بہت زیادہ اس کے ساتھ دقت نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ویورز بات وہی والی آ جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ایشو، اللہ کا شکر ہے آج کل کے زمانے میں ایسا نہیں ہے جو قابل علاج نہیں ہے یا قابل مینجمنٹ نہیں ہے. انسان مطلب موت کے علاوہ تو ہر چیز کی شفا جو ہے اب اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتی ہے. پراپر معالج کے پاس جائیں، بر وقت اپنا علاج کریں. دیکھیں کینسر کے ٹریٹمنٹ پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کینسر کا علاج کرنا ہے تو رائٹ ٹائم پہ فرسٹ سٹیج پہ پکڑا جائے تو بہتر ہوتا ہے. اسی طرح مائیگرین، جو قسم سے ویورز جس کو مائیگرین ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ آپ کو لٹرلی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ مر جائیں گے. یا مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اتنا رو رہی تھی، میرے ہسبینڈ مجھے کہے جگن کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا فیصل مجھے میرا دل چاہ رہا ہے میں مر جاؤں، بس کسی طرح یہ درد ختم ہو جائے. سو مائیگرین سے جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بہت سیویئر پین سے گزرتے ہیں. لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہے، بہت زیادہ برائٹ لائٹس، جیسے کہ میں مارننگ شو کے دوران لائٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں ڈراموں کی شوٹ وغیرہ پہ، لیکن اس کے علاوہ میں کم لائٹ میں ہی زیادہ تر رہتی ہوں. اور اگر گھر میں جیسے بچوں وغیرہ کے ساتھ کھیل رہی ہوں، اسپیشلی اگر باہر نکلتی ہوں تو سن گلاسز ضرور پہنتی ہوں. چاکلیٹ، چیز انسان کھاتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بندہ 100% چھوڑ دے، لیکن فار ایگزامپل اگر آپ چاکلیٹ کھا رہے ہیں تو ایک پیس کھائیں، پوری ایک چاکلیٹ کی بار نہ کھا لیں. ان چیزوں سے مزید اور چیز ٹریگر ہو جاتی ہے. بیلنس میں چیز کو لے کے چلیں. اور کولڈ ڈرنکس، نیند نہ پورا کرنا، بہت زیادہ کافی کا استعمال، یہ بھی ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. سو اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اور یہاں پہ ویورز شو کو کلوز کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ، کومل آپ کا بھی بہت شکریہ. اور گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو پھر یاد کراؤں گی کہ ویورز آج ہم نے اپنے پروگرام کا جو پہلا میجر پورشن تھا وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا جو لوگ سروائیورز ہیں. یہ جو گریس کے اندر سمندر میں کشتی ڈوبی ہے اور اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن تو آ رہی ہے. آج ہم ایک بلیک ڈے بھی آبزرو کر رہے ہیں ایز پر انسٹرکشنز آف آر آنریبل پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف. تو ویورز آپ سب سے ریکویسٹ ہے
کہ ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ جو لوگ بیمار ہیں, جو لوگ مطلب سروائیورز ہیں, ان کو جلد از جلد شفا دیں, آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باڈیز ابھی ریکور ہو رہی ہیں وہ جلدی آئیڈینٹیفائی ہوں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو لوڈ ونس جن سے پچھڑ گئے ہیں کم از کم ان کو باڈیز تو مل جائیں, تاکہ وہ ان کو پراپر طریقے سے دفنا سکیں اور جو فائنل رائٹس ہیں ان کو پورا کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.